बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामा में खुश आमदेद। नज़र डालते हैं 11 जनवरी की अहम मुल्की और आलमी खबरों की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में सख्त हिफाजती इक़दामात और प्रोटोकॉल्स के तहत रवां साल की पहली पोलियो मुहिम का आगाज आज से हो रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए और 1800 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दों का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। पुलिस ने मंगू पीर इल्ताफ नगर में 12 साल लड़की के कत्ल में मुलव्वस उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करके एक दोस्त के वालिदैन को भी मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में सिख कम्युनिटी ने भारत में किसानों के हक और इंडियन हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ इंडियन सफारतखाने के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुक़र्रिरीन का कहना था कि मोदी के बरसर इक़्तिदार में आने के बाद भारत में अक़लियतों पर जुल्म बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुतनाज़ा करार दिए गए मगरबी सहारा के इलाके में अमरीका ने कौंसल खाने की तामीर का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। इंडोनेशिया के हुकाम ने मुल्क में कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए चीनी वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त दे दी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी के बहरिया के सरबराह ने खलीज फारस में कामिल अमन व सलामती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खलीज फारस का मुकम्मल कंट्रोल और निगरानी ईरानी बहरिया के हाथ में है। गैर इलाकाई ताकतें खलीज फारस के अमन के लिए खतरा हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन के मुबैना तजर्बे के दौरान एक शख्स की मौत के बाद हुकूमत पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। और अफगानिस्तान के सूबे कंधार के एक घर पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के शोबे में फजाई बमबारी की गई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 18 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में सख्त हिफाजती इक़दामात और प्रोटोकॉल्स के तहत रवां साल की पहली पोलियो मुहिम का आगाज आज से हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो रही है, जिसमें मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके अलावा 59 माह तक की उम्र के बच्चों को विटामिन ए के कतरे की ज़िमनी खुराक भी दी जाएगी। ये हसास बच्चों में पोलियो और दीगर बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आम मुदाफ़ियत पैदा करने में मदद करेगी। कौमी एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स वालिदैन और निगरानों के घरों तक जाएंगे और अब कोविड-19 के सख्त हिफाजती इक़दामात और प्रोटोकॉल्स का अपनाते हुए बच्चों को वैक्सीन देंगे। इन इक़दामात में मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना और वैक्सीनेशन के दौरान मुनासिब फासला बरकरार रखना शामिल है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान दुनिया में 2 पोलियो वाले मुमालिक में से एक है, जबकि दूसरा मुल्क उसका पड़ोसी अफगानिस्तान है। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए और 1800 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 34,524 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,877 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 32 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत आने की शरह 5.9% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,676 हो गई है और मजमूई केसेस 5,04,293 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 35,246 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,402 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,58,371 हो गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल
میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان میں منظم دہشت گردوں کا کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ اس کانفرنس میں مقصد ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک دہائی کے سیکیورٹی چیلنجز کا جائزہ اور دیگر اہم امور پر آپ کو آگاہی دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت چیلنجز کا وقت تھا۔ صرف 2020 میں ہی سیکیورٹی چیلنجز کے علاوہ ٹڈی دل اور کووڈ-19 جیسی وبا نے پاکستان کی معیشت اور خوراک کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالے رکھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گزشتہ دہائی میں ایک طرف مشرقی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی شرنگیزی جاری تھی تو دوسری طرف مغربی سرحد پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں، ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا تھا۔ اس تمام چیلنجز کے باوجود ریاست تمام قومی اداروں، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے اہم پاکستانی عوام نے متحد ہو کر ان مشکلات کا مقابلہ کیا۔ پولیس نے منگو پیر الطاف نگر میں 12 سالہ لڑکی کے قتل میں ملوث اس کے 2 دوستوں کو گرفتار کر کے ایک دوست کے والدین کو بھی مقدمے میں شامل تفتیش کر لیا۔ 9 جنوری کو منگو پیر تھانے کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 الطاف نگر میں خالی پلاٹ سے 12 سالہ لڑکے کی لاش ملی ہے جسے سر پر وزنی چیز مار کر قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے لاش تحویل میں لینے کے بعد ضابطے کی کارروائی کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ پولیس نے بتایا تھا کہ مقتول ارباز موبائل فون میں گیمز ڈاؤن لوڈ کرانے کے لیے اپنے دوست کے گھر گیا تھا جہاں سے وہ لاپتہ ہو گیا تھا اور اگلے روز دوست کے گھر کے برابر والے خالی پلاٹ سے اس کی لاش مل گئی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر مقتول کے دوست ارحم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کی، جس کے دوران 12 سالہ لڑکے کے قتل کا مہمہ حل کرتے ہوئے اس کے 2 دوست ارحم اور اسلان کو گرفتار کر کے آلائے قتل اور خون آلود کپڑے بھی برآمد کر لیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم ارحم اور مقتول ارباز دونوں 5ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ ارحم نے دوران تفتیش اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے ایک اور دوست ارسلان کے ساتھ مل کر مقتول کی لاش پلاٹ پر پھینکی تھی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سکھ کمیونٹی نے بھارت میں کسانوں کے حق اور انڈین حکومت کی پالیسیوں کے خلاف انڈین سفارت خانے کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مودی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں پر ظلم بڑھ گیا ہے۔ ورکنگ ڈے، سخت سردی اور کورونا کی صورتحال کے باوجود بھارتی سفارت خانے کے سامنے سکھ کمیونٹی کی ایک بھاری تعداد احتجاج کے لیے موجود تھی۔ مظاہرین میں مرد، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شامل تھی۔ مظاہرین بھارتی حکومت کی کسان اور سکھ دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مودی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ مودی کی انتہا پسند حکومت بھارت میں موجود اقلیتوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مودی حکومت کی زرعی اصلاحات بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی حکومت کی کسان دشمن پالیسی اور بھارتی حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارتی حکومت کسان دشمن اور سکھ مخالف پالیسی ترک نہیں کرتی تو یہ تحریک کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے متنازع قرار دیے گئے مغربی صحارا کے علاقے میں امریکہ نے قونصل خانے کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب مراکش نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہیں اور اس کے بدلے امریکہ نے مراکش کے زیر اثر مغربی صحارا کے علاقے پر اس کا حق تسلیم کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مغربی صحارا میں آزادی کے لیے ریفرینڈم کے پرانے وعدے پر قائم ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک نے 3.5 سال بعد پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ دوحہ اور ریاض کے درمیان پروازیں آج سے شروع ہوں گی۔ چند روز قبل ہی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے۔ یاد رہے کہ جون 2017 میں سعودی عرب، مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے قطر پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے زمینی، سمندری اور فضائی پابندی لگاتے ہوئے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ دوسری جانب قطر نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کی سختی سے تردید کی تھی۔ انڈونیشیا کے حکام نے ملک میں کرونا وائرس کے سدباب کے لیے چینی ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈونیشی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے پیر کو چینی کمپنی سینو واک بایو ٹیک کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کو کورونا سے لڑنے کے لیے استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔
اس تنظیم کی طرف سے چینی ساختہ ویکسین کی منظوری کے بعد انڈونیشیا میں میڈیکل اسٹاف اور دیگر گروپوں کے ممبروں کے ٹیکے لگانے کا عمل رواں ہفتے شروع ہوگا۔ انڈونیشین فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر پینی لو کیٹو نے کہا، عالمی ادارہ صحت کے ہدایت اور حاصل کردہ معلومات کے مطابق سائنو بائیو ٹیک ویکسین طبی عملے اور اعلیٰ رسک گروپوں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحریہ کے سربراہ نے خلیج فارس میں کامل امن و سلامتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس کا مکمل کنٹرول اور نگرانی ایرانی بحریہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیر علاقائی طاقتیں خلیج فارس کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی سپاہ کی بحریہ کے سربراہ نے خلیج فارس میں امریکی بحریہ کے اہلکاروں کو گرفتار کرنے کی سالگرہ کے موقع پر ایک پروگرام میں خلیج فارس میں امن و سلامتی کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس میں مکمل طور پر امن برقرار ہے، البتہ غیر علاقائی طاقتیں جو دور دراز سے ہمارے علاقے میں حاضر ہوئی ہیں ان کی طرف سے خطے کی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر علاقائی طاقتیں علاقائی ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے کے سلسلے میں خطے میں موجود ہیں۔ بھارت میں کورونا ویکسین کے مبینہ تجربے کے دوران ایک شخص کی موت کے بعد حکومت پر لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کووڈ-19 کے لیے ملک میں تیار کی جانے والی کو ویکسین نامی ٹیکے کے بھوپال شہر میں لوگوں پر کیے جانے والے تجربے کے دوران ایک شخص کی موت ہو گئی، جس کے بعد متعدد سماجی تنظیموں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر تجربات کو فوراً بند کرانے اور ذمہ دار افراد کو سزا دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھوپال شہر میں کووڈ ویکسین کے تجربات بیشتر ان لوگوں پر کیے جا رہے ہیں جو 1984 میں بھوپال گیس سانحہ سے متاثر ہوئے تھے۔ ان متاثرین کی بہبود کے لیے سرگرم 4 تنظیموں نے وزیر اعظم مودی اور مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کو خط لکھ کر کووڈ ویکسین کے تجربات فوراً روک دینے اور قوانین اور ضابطوں کی صریح خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے متاثرین کو مالی معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کووڈ ویکسین کو حکومتی ادارہ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور دوا ساز کمپنی بھارت بائیو ٹیک مشترکہ طور پر تیار کر رہی ہے۔ اور افغانستان کے صوبے قندھار کے ایک گھر پر دہشت گردوں کی موجودگی کے شبے میں فضائی بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے غزنی کے گاؤں مناظری میں ایئر فورس کے جنگی طیاروں نے بمباری کر کے ایک گھر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مکان میں موجود 18 افراد حملے میں جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ فضائی بمباری میں جاں بحق ہونے والوں میں 8 بچے، 7 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ مقتولین کے خاندان اور علاقہ مکینوں نے لاشوں کو مرکزی شاہراہ پر رکھ کر دھرنا بھی دیا۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے غزنی کی صوبائی کونسل کے رکن محمد ناصر نے کہا کہ بمباری میں ہلاک ہونے والے دہشت گرد نہیں بلکہ معصوم شہری تھے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب افغان فضائیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بنیاد پر کیے گئے فضائی حملے میں طالبان ہلاک ہوئے ہیں، تاہم کچھ شہریوں کی بھی ہلاکت کی اطلاع ہے، جس کی تفتیش کی جائے گی۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔